अफला यतदब्बरूनल कुरआन। तदब्बुर कुरान मौलाना अमीन एहसन इस्लाही। सूरह अज़्ज़ारियात आयात 47 ता 60 हिस्सा दोम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कुरैश के लीडरों से एराज़ के हुक्म के बाद इन आयात में दो निहायत अहम हकीकतों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। अव्वल इस हकीकत की तरफ कि अल्लाह ताला ने जिनों और इंसानों को जो पैदा किया है तो अपनी किसी एहतियाज के लिए नहीं पैदा किया कि वो हर हाल में उनकी नाज़बरदारी करता रहे। उसकी सल्तनत अपने बलबूते पर कायम है, वो किसी का मोहताज नहीं है बल्कि लोग ही उसके मोहताज हैं। इसने उनको इसलिए पैदा किया है कि उसकी इबादत व अताअत का हक़ अदा करके सआदत व कमाल के मदारिज हासिल करें जो उसने इनके लिए मुक़द्दर कर रखे हैं। इसी मकसद की याद दहानी के लिए उसने अपने रसूल भेजे ताकि लोगों पर असल हकीकत वाज़े हो जाए। लेकिन रसूल की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हक़ को वाज़े कर देने की है। ये ज़िम्मेदारी उस पर नहीं है कि लोग इस हक़ को लाजिमन कबूल भी कर लें। रसूल ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अगर लोग इसकी दावत को कबूल नहीं कर रहे हैं तो अपने ही को तबाह कर रहे हैं। खुदा और उसके रसूल का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं कि इनको हर कीमत पर किसी न किसी तरह राज़ी करने ही की कोशिश की जाए। गोया ऊपर वाली आयत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के लीडरों से एराज़ की जो हिदायत फरमाई गई हैं, इन आयात में उसकी वजह बयान फरमा दी गई है कि इन मुस्तकबिरीन के बग़ैर खुदा का कोई काम बंद नहीं हो जाएगा कि तुम उनके पीछे अपने को हलकान रखो। दूसरे इस हकीकत की तरफ के अल्लाह के दीन की दावत अपना ज़ाद व राहला अपने साथ रखती है। जो लोग उसकी दावत को लेकर उठें उनका सारा भरोसा अपने रब पर होना चाहिए। उन्हें ये हकीकत हमेशा पेश नज़र रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी इबादत व अताअत के लिए पैदा किया है। यही चीज़ उनकी खिलकत की गायत और उनकी ज़िंदगी का नस्ब-ओ-लैन है जिसका पूरा होना हर शक्ल में मतलूब है। इसकी खातिर वो हर चीज़ कुर्बान कर सकते हैं लेकिन इसको किसी चीज़ पर भी कुर्बान नहीं कर सकते। अगर ये अंदेशा हो कि इस जुर्म में उनके दुश्मन इन पर तमाम माशी राहें मसदूद कर देंगे, जब भी उन्हें अपने मौक़िफ़ हक़ पर डटे रहना और ये इत्मीनान रखना चाहिए कि अगर उन्होंने अपने मकसद हयात से इन्हिराफ इख्तियार ना किया तो अल्लाह ताला दुश्मनों के अला रग़म इनके लिए रिस्क की ऐसी राहें खोलेगा जिनका गुमान भी ना उनको होगा और ना इनके दुश्मनों को। राज़िक अल्लाह ताला ही है और वो बड़ी ही मुहकम कुव्वत व तदबीर का मालिक है। किसी बड़े से बड़े दुश्मन की कुव्वत भी इसकी कुव्वत पर गालिब नहीं आ सकती। ये गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन को दावत के उस दौर में जब कुफ़ार इनको मक्का से निकाल देने और तमाम माशी राहें इन पर बंद कर देने की स्कीमें सोच रहे थे, तसल्ली दी गई है कि तुम अल्लाह वाहिद की बंदगी के इस नस्ब-ओ-लैन पर डटे रहो जिसके लिए तुम्हारे रब ने तुमको पैदा किया है। राज़िक हकीकी अल्लाह ताला है, वो तुम्हारे लिए गैब से रिस्क की राहें खोलेगा। बंदों का फ़र्ज़ अपने रब की बंदगी करना है। रिस्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ली है और वो अपनी ज़िम्मेदारियों के पूरा करने में किसी पहलू से भी आजिज़ नहीं है। ये मज़मून कुरान में इन मवाक़े में ख़ास तौर पर बयान हुआ है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के अगनिया से बेनियाज होकर अपने मौक़िफ़ हक़ पर साबित कदम रहने की हिदायत फरमाई गई है। बाज़ आयतें हम बतौर मिसाल नक़ल करते हैं। वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। तौहा 132।
اور تم اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو۔ ہم ہم تم سے رزق رسانی کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تم کو روزی دیں گے اور انجام کار کی کامیابی تقوی ہی کے لیے ہے۔ یہی مضمون دوسرے الفاظ میں یوں آ رہا ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، سورہ حجر آیت 88۔ اور ہم نے ان کفار کی بعض جماعتوں کو جن چیزوں سے بہرہ مند کر رکھا ہے اس کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ اور نہ ان کے حال پر غم کرو، اور اپنی شفقت کے بازو اہل ایمان پر جھکائے رکھو۔ کلام کا موقع و محل سمجھ لینے کے بعد ایک نظر اس کے اجزاء پر بھی ڈال لیجئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس آیت میں لفظ عبادت اپنے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی رب کی بندگی اور اس کے احکام کی اطاعت۔ مقصود اس حقیقت کا پتہ بتا دینے سے زندگی کے اصل نصب العین کو سامنے رکھ دینا ہے، تاکہ ہر انسان واضح طور پر جان لے کہ اسے کس مقصد کے لیے جینا اور کس مقصد کے لیے مرنا ہے۔ یہ امر واضح رہے کہ خدا کی بندگی اس لیے مطلوب نہیں ہے کہ خدا کسی کی بندگی کا محتاج ہے، بلکہ قرآن میں جا بجا یہ تصریح ہے کہ بندے ہی اس کی بندگی کے محتاج ہیں، اس لیے کہ ان کی رفعت و بلندی کا زینہ یہ بندگی ہی ہے۔ اگر اس بندگی سے وہ منحرف ہو جائیں تو پھر ان کی حیثیت حیوانات سے زیادہ نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ ان سے بھی فروتر درجے میں گر جاتے ہیں۔ یہاں جنوں اور انسانوں دونوں کا ذکر ایک درجہ کی مخلوق کی حیثیت سے کیا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کے شرف سے مشرف فرمایا ہے، اور دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں مساوی درجے میں مسئول اور بندگی رب کا حق ادا کر دینے کی صورت میں یکساں اجر و شرف کے حقدار ہیں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، یہ اس امر کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی کسی ضرورت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ان کے بغیر اس کا کوئی کام بند ہو جائے۔ اس نے نہ تو اپنی مخلوق کی رزق رسانی کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے اور نہ وہ خود کھانے پینے کا محتاج ہے کہ ان سے یہ چاہے کہ وہ اس کو کھلائیں، بلکہ وہ خود ہی سب کا روزی رساں ہے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ انسان خود اپنے یا اپنی آل و اولاد کے رزق کے لیے اس دنیا میں جو جد و جہد کرتا ہے، اس میں اس کی حیثیت ایک آلہ اور ذریعہ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ اس کی کوششوں کو برابر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر اس کا فضل نہ ہو تو انسان کی ساری محنت اکارت ہو کے رہ جائے۔ چنانچہ فرمایا، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، سورہ الواقعہ آیات 63 تا 64۔ غور تو کرو اس چیز پر جو تم بوتے ہو، کیا تم اس کو پروان چڑھاتے ہو یا ہم اس کو پروان چڑھانے والے ہیں؟ وما ارید ان یطعمون، میں مشرک قوموں کے اس وہم پر ایک ضرب ہے جو وہ اپنے دیوتاؤں کی نسبت رکھتی ہیں کہ وہ ان کی پیش کردہ قربانیوں سے بہرہ مند اور محظوظ ہوتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی حالات کی ظاہری نامساعدت سے بددل ہو کر کوئی خدا کی رزق رسانی و کارسازی کے باب میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ رازق حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ بڑی ہی محکم قوت کا مالک ہے۔ حالات کی نامساعدت اور مخالفوں کی مزاحمت اس کی تدبیروں کو شکست نہیں دے سکتی۔ ذو القوۃ المتین کی وضاحت مولانا فراہی رحمہ اللہ نے مندرجہ ذیل الفاظ میں فرمائی ہے۔ لفظ متین پر چونکہ وقف ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا، اور جب اعراب ظاہر نہیں ہوتا تو اس کی قرأت میں کسی اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے۔ بعض اس کو مجرد سمجھتے ہیں اور اس کو قوہ کی صفت قرار دیتے ہیں۔ قوت دراصل رسی کی لڑ کو کہتے ہیں، اور رسی کی مضبوطی کے لیے عربی میں لفظ متین معروف ہے۔
ایک شبہ یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ لفظ قوت مؤنث ہے اور متین مذکر۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ متین فعیل کے وزن پر ہے اور یہ وزن عربی میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن میں ارشاد ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورہ اعراف آیت 56۔ اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ بعض اس کو حالت رفع میں سمجھتے ہیں اور اس کو ذو القوہ کی صفت قرار دیتے ہیں، لیکن لفظ متین اللہ تعالیٰ کی صفت کی حیثیت سے قرآن میں کہیں اور استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کا فاعل محذوف مانا جائے، یعنی متین المتین قوتہ۔ اس طرح یہ اختلاف محض اعراب کا اختلاف ہوگا، معنی میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ ذنوب بھرے ہوئے ڈول کو کہتے ہیں، خالی ڈول کے لیے یہ لفظ نہیں آتا۔ اسی مفہوم سے ترقی کر کے یہ لفظ حصہ اور نصیب کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ ابو ذؤیب کا یہ شعر ہے۔ ترجمہ: تیری جان کی قسم موت سے مفر نہیں، ہر باپ کے بیٹوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ آیت میں ذنوب سے مراد زندگی کی وہ محدود مدت ہے جو ان کفار کے حصے میں آئی ہے۔ للذین ظلموا سے مراد قریش کے وہی لیڈر ہیں جن کا رویہ یہاں زیر بحث ہے۔ فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے ہم مشربوں کو، اشارہ عاد و سمود وغیرہ کی طرف ہے، ایک مدت مہلت کی دی کہ اس کے اندر وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر کے اپنا پیمانہ بھر لیں، اسی طرح ان کو بھی ایک مہلت ہم نے عطا فرمائی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو جائے۔ بالآخر یہ مہلت تمام ہونی ہے اور وہ انجام ان کے سامنے آ کے رہے گا جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس مہلت کو غیر محدود سمجھ کر اس عذاب کے لیے وہ جلدی نہ مچائیں جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ مثلاً وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا۔ سورہ الکہف آیت 85۔ اور یہ تیرا رب مغفرت اور رحمت کرنے والا ہے۔ اگر وہ ان کے جرموں پر فوراً مواخذہ کرنے والا ہوتا تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وعدے کا دن ہے جس سے وہ کہیں پناہ نہیں پائیں گے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ للذین کفروا اگرچہ عام ہے لیکن یہاں مراد کفار قریش ہی ہیں جو رسول کے انذار کو محض دھونس خیال کر کے اس کو زج کرنے کے لیے مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر اس طرح کا کوئی عذاب آنا ہے تو وہ آ جائے، اس کو دیکھے بغیر ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اس دن کے لیے جلدی نہ مچائیں، وہ بڑا ہی کٹھن دن ہوگا۔ اس دن کے سبب سے ان کو جن ابدی ہلاکتوں سے سابقہ پیش آئے گا ان سے ان کو کوئی پناہ نہ دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ رحمان آباد 18 اپریل 1977 عیسوی، 28 ربیع الثانی 1397 ہجری۔